अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की होम सीरीज़ के लिए 20 रुकनी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ आप तफसीलात मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जबकि इस रिपोर्ट में हम तमाम प्लेयर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे कि 2020 से यानी हालिया 1.5 बरस में उनकी कारकर्दगी कैसी थी और इसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स की सिलेक्शन दुरुस्त हुई और किन किन प्लेयर्स की सिलेक्शन गलत हुई या मेरिट के खिलाफ हुई। इसके अलावा कैरिबियन प्रीमियर लीग 2021 में शामिल पाकिस्तानी प्लेयर्स की हालिया कारकर्दगी भी इस रिपोर्ट में शामिल करेंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें लाजमी तौर पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। उनकी कारकर्दगी कैसी है, इस पर भी बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि कैरिबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करेंगे कि किन किन पाकिस्तानी प्लेयर्स की सिलेक्शन दुरुस्त हुई है और किन किन प्लेयर्स की सिलेक्शन गलत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हैदर अली की, जो कि पाकिस्तान के नौजवान उभरते हुए बैट्समैन तस्वर किए जाते हैं और उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 50 के साथ किया था, लेकिन बाद में उनकी कारकर्दगी ज़वाल पजीर हुई और उन्हें बेलाखिर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। कैरिबियन प्रीमियर लीग 2021 के हालिया सीजन में हैदर अली ने 45 रन की धुआंधार इनिंग्स के साथ अपने सीजन का आगाज़ किया था। ये उनका पहला CPL सीजन है, लेकिन इसके बाद अगले 3 मैचेस में वो बड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जो 45 रन की इनिंग्स खेलने के बाद अगले 3 मैचेस में 7, 1 और 8 रन की तरतीब से रन बना सके। इसके अलावा पाकिस्तान के तजर्बाकार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मलिक की भी ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में वापसी की बातें हो रही हैं, और चूँकि ये टूर्नामेंट एशियाई कंडीशंस में होने जा रहा है, इसलिए शोएब मलिक की शमूलियत का इम्कान ज़्यादा है। और पाकिस्तान के ज़्यादा क्रिकेट हल्के भी इस बात पर मुतफिक हैं कि शोएब मलिक को लाजमी तौर पर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अगर उनकी हालिया कारकर्दगी देखें तो वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। ख़ास तौर पर CPL में अभी तक वो कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिन्हें अब तक टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 3 इनिंग्स खेलने का मौका मिला है, जिनमें वो 2, 5 और 14 रन की तरतीब से रन बना सके हैं। इसके अलावा अगर शोएब मलिक की आखिरी 10 गेम्स में कारकर्दगी का जायज़ा लें तो इन 10 मैचों में वो सिर्फ 2 ही बार 30 रन से ज़्यादा रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब हो सके हैं, जो कि 46 और 36 रन की सूरत में थी, जबकि दीगर 8 इनिंग्स में उनका स्कोर 30 रन से भी नीचे रहा है। और ये कारकर्दगी यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सिलेक्टर्स देख रहे होंगे, जिसके सबब इस बात का भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि शायद शोएब मलिक इस कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल ना किए जा सकें, जो तवील अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं। ऐसा ही मुज़ाहरा बांग्लादेश की जानब से भी सामने आया है, जिन्होंने अपने तजर्बाकार ओपनिंग बैट्समैन तमीम इकबाल को सिर्फ इसलिए T20 स्क्वाड में शामिल ना करने का फैसला किया है कि वो काफ़ी अरसे से उनकी T20 टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं है। इस तरह पाकिस्तान के 5 हिटर समझे जाने वाले बैट्समैन आसिफ अली को भी T20 वर्ल्ड कप 2021 के स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से कुछ हल्के अपनी राय दे रहे हैं। वो समझते हैं कि उनको लाजमी तौर पर T20 स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, जो कि बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हालिया CPL में उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो वो इंतहाई मायूस कुन है। उन्हें CPL में अब तक 3 मैचेस में बैटिंग करने का मौका मिला है, जिनमें वो 8, 2 और 4 रन की तरतीब से रन्स बना सके हैं, और ये कारकर्दगी हरगिज़ ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि उन्हें पाकिस्तान टीम में कम बैक कराया जाए। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐलान करदा पाकिस्तान के 20 रुकनी वनडे स्क्वाड पर, और उसमें शामिल बैट्समैनों की सबसे पहले बात करते हैं, जिनमें फ़खर जमान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील और खुशदिल शाह शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान के 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की शमूलियत की बात करें तो उनकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक थी, जिनमें फ़खर जमान, इमाम उल हक और बाबर आजम शामिल थे। ये हालिया 1.5 बरस से यानी जनवरी 2020 से वनडे मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। बाबर आजम ने इस अरसे में 78 से ज़्यादा एवरेज से 626 रन बनाए हैं, जबकि फ़खर जमान ने 7 मैचेस में 52 से ज़्यादा एवरेज से और 91 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए हैं, जबकि इमाम उल हक 9 मैचों में 33 की एवरेज और 80 से कम स्ट्राइक रेट से 300 रन बना सके हैं। इन 3 पाकिस्तानी बैट्समैनों के अलावा कोई भी चौथा पाकिस्तानी बैट्समैन 2020 से वनडे मैचेस में 200 रन की हद भी पार नहीं कर सका। अब बात करते हैं पाकिस्तान के तीसरे ओपनर के तौर पर सिलेक्ट होने वाले अब्दुल्ला शफीक की, जिनकी कारकर्दगी, जिनकी सिलेक्शन समझ से बालातर है। अब्दुल्ला शफीक का अगर करियर देखा जाए तो उनके करियर की जो वहद एक चीज़ है जिसको सामने रखा जाता है वो ये है कि वो पाकिस्तान की तारीख के वहद बैट्समैन हैं जिन्हें अपने करियर के पहले T20 मैच और पहले फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा उनके
کیریئر میں ایک بھی ایسا کارنامہ نہیں جسے قابل ستائش کہا جا سکے، جس کی تعریف کی جا سکے۔ عبداللہ شفیق کو پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں مستقل شامل رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ان کا ون ڈے کیریئر دیکھا جائے تو وہ فرسٹ کلاس لیول پر بھی اب تک صرف ایک ہی ون ڈے میچ کھیلے ہیں، جس میں وہ صرف 15 رنز بنا سکے ہیں۔ لیکن ان کے یہ 15 رنز پاکستانی سلیکٹرز کو اتنا بھاگے ہیں کہ انہیں ہر سیریز کے لیے پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں لازمی شامل کیا جاتا ہے، اور یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ شاید ان کے بغیر پاکستان کا ون ڈے اسکواڈ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے عبداللہ شفیق کی سلیکشن کو کسی بھی طور پر فی الحال درست نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم کسی پلیئر کی سلیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں جو اعداد و شمار کا دار و مدار ہوتا ہے وہ 70% ہوتا ہے، جبکہ سلیکشن کا 30% دار و مدار سلیکٹرز کی ثوابدید پہ ہوتا ہے، جو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پلیئر گو کہ انٹرنیشنل لیول پر کامیاب نہیں ہو رہا، لیکن اس میں صلاحیت موجود ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن عبداللہ شفیق کے حوالے سے یہ بات بھی خاصی حیران کن ہے کہ نہ تو انہیں کسی ون ڈے میچ میں کھلایا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں ڈراپ کیا جاتا ہے۔ وہ اب تک کسی ون ڈے میچ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکے۔ اس لیے عبداللہ شفیق کی سلیکشن کے حوالے سے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ شاید یہ میرٹ کے خلاف فیصلہ تھا۔ اس طرح اگر سعود شکیل کی بات کریں، جو کہ مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، وہ ڈومیسٹک میچز کے پرفارمر ہیں اور لگاتار وہ پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں، اور انہیں پاکستان کی جانب سے اب تک صرف 3 ون ڈے میچز کھیلنے کا موقع ملا، جو کہ انگلینڈ کی مشکل کنڈیشنز میں تھے، جس کے پہلے میچ میں وہ 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے، لیکن دوسرے میچ میں وہ 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، اور وہ مشکل کنڈیشنز میں بھی اور مشکل حالات میں بھی بہتر انداز میں بیٹنگ کر رہے تھے، اور گیند مکمل طور پر ان کے بیٹ پر آ رہی تھی، جس کے بعد تیسرے میچ میں وہ صرف 3 رنز بنا سکے تھے، البتہ وہ آؤٹ نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی کارکردگی اس قدر بری نہیں ہے کہ انہیں مزید موقع دینے کا نہ سوچا جائے، اور ویسے بھی صرف ایک سیریز کھلا کر کسی کھلاڑی کو ڈراپ کرنے کا جو یہ ہمارا طریقہ کار ہے وہ ویسے بھی غلط ہے۔ اس لیے سعود شکیل کی نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز میں سلیکشن کو کسی بھی طرح غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں خوشدل شاہ کی، جنہیں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کی سلیکشن خاصی حیران کن ہے۔ خوشدل شاہ نے اب تک پاکستان کے لیے صرف ایک ون ڈے میچ کھیلا ہے، جو کہ زمبابوے کے خلاف تھا، جس میں وہ 33 رن بنا سکے تھے۔ البتہ وہ پاکستان کے لیے 9 T20 میچز کھیل چکے ہیں، جن میں سے ایک آسٹریلیا میں، 3 نیوزی لینڈ میں اور 5 پاکستان میں کھیلے، لیکن ان میچز میں وہ 36 رن سے بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ خوشدل شاہ نہ صرف پاکستان کے لیے بڑی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ اگر ان کے 10 میچز کی کارکردگی اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے 6 اننگز میں ان کا اسکور 15 یا اس سے بھی کم رہا ہے، جبکہ آخری 10 میچوں میں وہ صرف ایک 50 بنا سکے ہیں، جو کہ انہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ میں بنائی تھی، جس کی بنیاد پر سلیکٹرز نے ایک بار پھر انہیں پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے، جو ایک حیران کن فیصلہ ہے۔ اس طرح خوشدل شاہ کے ساتھ ساتھ افتخار احمد کی بھی پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے، جو اس سے پہلے بھی پاکستان کی 7 ون ڈے میچوں میں نمائندگی کر چکے تھے، لیکن وہ بڑی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے تھے۔ افتخار احمد نے اب تک پاکستان کے لیے کھیلے گئے 7 ون ڈے میچز میں 32 رنز کی بیسٹ اننگ سمیت صرف 114 رنز بنائے ہیں، جو کہ ہرگز ایسی بڑی کارکردگی نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں پاکستان ٹیم میں دوبارہ موقع دیا جائے۔ لیکن حالیہ کشمیر پریمیئر لیگ کے آخری 3 میچوں میں وہ 2 بڑی 50 بنانے میں کامیاب رہے، جن میں ایک 54 اور دوسری 86 رنز کی ناقابل شکست اننگز شامل تھی۔ شاید اس کارکردگی کی بنیاد پر انہیں ایک بار پھر پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ ان کی کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ انہیں پاکستان کے اسکواڈ میں دوبارہ موقع دیا جاتا۔ یوں افتخار احمد کی سلیکشن کو اگر درست نہیں تو زیادہ غلط بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس موجودہ وقت میں زیادہ آپشنز نہیں ہیں، اس لیے پاکستانی سلیکٹر گھوم پھر کر انہی پلیئرز کو دوبارہ سلیکٹ کرتے ہیں جو پہلے پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں شعیب مقصود کو شاید ڈراپ کرنا درست فیصلہ نہیں تھا، جنہیں انگلینڈ کے مشکل کنڈیشنز میں صرف ایک ہی ون ڈے سیریز میں کم بیک کرایا گیا اور اس میں وہ بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، لیکن وہ دلیرانہ انداز میں کھیلتے رہے اور ثابت کر دیا کہ وہ ون ڈے اسکواڈ کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، لیکن انہیں صرف ایک سیریز میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا ہے، جو کہ سراسر غلط فیصلہ دکھائی دیتا ہے۔ شعیب مقصود کو بھی خوشدل شاہ اور افتخار احمد کی طرح پاکستانی کنڈیشنز میں کم از کم 1 یا 2 سیریز کھیلنے کا موقع دینا چاہیے تھا، جس میں ناکامی کی صورت میں انہیں ڈراپ کیا جا سکتا تھا، جس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، لیکن فی الحال شعیب مقصود کی عدم شمولیت یا ان کو ڈراپ کرنا کسی بھی طرح درست فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وکٹ کیپرز کی بات کریں تو محمد رضوان کی سلیکشن آٹومیٹک تھی، جبکہ محمد حارث کو ان کے ساتھ بطور ایک گروم کرنے کے لیے ایک نوجوان وکٹ کیپر کو رکھا گیا ہے، جو کہ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے نائب کپتان شاداب خان کی، جو کہ 2020 سے پاکستان کے لیے صرف 5 ون ڈے میچز کھیلے ہیں، جن میں 33 رنز کی بیسٹ اننگ سمیت وہ 19.40 کی ایوریج سے صرف 97 رنز بنا سکے ہیں،
اور ان 5 میچز میں وہ صرف 3 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں اور فی وکٹ کے لیے لگ بھگ 80 رنز دیے ہیں، اور اس عرصے میں ان کی جو بیسٹ پرفارمنس تھی وہ 261 کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ گو کہ یہ کارکردگی ہرگز اچھی نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ گزشتہ دورہ انگلینڈ میں قدرے بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے، جو کہ ون ڈے میچز میں 30 اور 21 جبکہ T20 میچز میں 36 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلنے کے علاوہ پہلے T20 میچ میں 352 کی بولنگ کارکردگی اور آخری ون ڈے میچ میں 261 کی بولنگ کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کارکردگی کے تناظر میں نیوزی لینڈ کے خلاف شاداب خان کی شمولیت کو کسی بھی طرح غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، خاص طور پر جب وہ پاکستان کے وائس کیپٹن بھی ہیں۔ اس طرح دیگر آل راؤنڈرز میں جو پاکستانی سلیکٹرز نے منتخب کیے ہیں ان میں محمد وسیم جونیئر، فہیم اشرف اور محمد نواز شامل ہیں۔ محمد نواز کو عماد وسیم پر ترجیح دی گئی ہے، جو ایک الگ بحث ہے کہ ان میں سے بیسٹ آل راؤنڈر کون ہے۔ اس پر بھی جلد ایک رپورٹ پیش کریں گے آپ کے لیے، جس میں اس بات کا جائزہ پیش کیا جائے گا ان دو میں سے کس آل راؤنڈر کی کتنی کارکردگی رہی ہے ون ڈے یا T20 میچز میں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے محمد وسیم جونیئر کی، جنہیں اب تک پاکستان کے لیے 4 T20 میچز کھیلنے کا موقع ملا ہے، جن میں وہ 2 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں اور بیٹنگ میں وہ صرف 1 رن بنا سکے ہیں، لیکن وہ آل راؤنڈرز کی فہرست میں شامل ہیں۔ اگر محمد وسیم کا پورا ڈومیسٹک کیریئر دیکھا جائے تو وہ اپنے پورے کیریئر میں خواہ وہ فرسٹ کلاس میچز ہوں، لسٹ اے ہوں یا T20 میچز، وہ صرف ایک ہی 50 بنا سکے ہیں۔ فرسٹ کلاس میچز میں ان کا ہائیسٹ اسکور 29 رنز، لسٹ اے میں 54 جو کہ ان کے کیریئر کی اکلوتی 50 ہے، اور اس کے علاوہ T20 میچز میں ان کا ہائیسٹ اسکور 17 رنز ہے۔ اس لیے یہ اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ محمد وسیم جونیئر کی بیٹنگ صلاحیت بہت زیادہ نہیں ہے۔ البتہ ان کی بولنگ کارکردگی کو ضرور اہمیت دی جا سکتی ہے، لیکن ان کی بولنگ کارکردگی بھی اس قدر آؤٹ کلاس نہیں ہے کہ انہیں فوری طور پر پاکستان ٹیم میں شامل کیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ پاکستان کے پاس دیگر آپشنز نہیں ہیں، اس لیے محمد وسیم کی سلیکشن کو فی الحال غلط نہیں کہا جا سکتا۔ محمد وسیم نے اب تک 15 T20 میچز میں 14 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ لسٹ اے یعنی 6 ایک روزہ میچز میں وہ صرف 7 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں، جبکہ 5 فرسٹ کلاس میچز میں وہ صرف 14 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ یہ کارکردگی بہت زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی سلیکشن کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر محمد وسیم جونیئر کی آخری 10 میچز میں کارکردگی دیکھیں تو بیٹنگ میں وہ صرف ایک بار 30+ رنز کی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، جب وہ کشمیر پریمیئر لیگ میں ناقابل شکست 31 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے، اور اپنے آخری 10 میچز میں وہ صرف ایک ہی میچ میں 1 سے زیادہ وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جب وہ کشمیر پریمیئر لیگ میں 3-26 کی بولنگ کارکردگی دکھا سکے تھے۔ محمد وسیم جونیئر کی سلیکشن کو مکمل طور پر غلط تو قرار نہیں دیا جا سکتا، البتہ فہیم اشرف کی سلیکشن کے حوالے سے ضرور سوالیہ نشان موجود ہے۔ ان کی سلیکشن کو حیران کن ضرور کہا جا سکتا ہے۔ فہیم اشرف نے 2020 سے پاکستان کے لیے مجموعی طور پر 8 ون ڈے میچز کھیلے ہیں، جن میں فی اننگز 10 سے بھی کم رنز بناتے ہوئے انہوں نے 56 رنز بنائے ہیں، جن میں 23 رن سے ایک بھی بڑی اننگز شامل نہیں ہے، اور ان 8 میچوں میں وہ صرف 3 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں، جن میں سے کسی میچ میں وہ 1 سے زیادہ وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہے، اور انہیں فی وکٹ کے لیے 105 سے بھی زیادہ رنز دینا پڑے ہیں، جو کہ ایک مایوس کن کارکردگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود فہیم اشرف کو ایک بار پھر پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ انہیں نہ صرف پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں بلکہ حالیہ عرصے میں T20 اور ٹیسٹ فارمیٹ کے اسکواڈ میں بھی انہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ فہیم اشرف کی جو کارکردگی ہے وہ صرف ٹیسٹ میچز میں قدرے بہتر ہے، وہ بھی بیٹنگ کارکردگی، وہاں بھی بولنگ میں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ البتہ وہ محدود اوورز کے دونوں فارمیٹس یعنی ون ڈے اور T20 میچز میں لگاتار ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے پورے ون ڈے کیریئر میں ایک بار بھی 30 رنز کی حد پار نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود انہیں آل راؤنڈر کہا جاتا ہے۔ آخری 8 ون ڈے میچز میں صرف 3 وکٹیں اور آخری 8 ون ڈے میچز میں صرف 56 رنز ثابت کر رہے ہیں کہ فہیم اشرف کو آل راؤنڈر کہا جانا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اس طرح عثمان قادر کو بھی پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ اب تک پاکستان کے لیے صرف ایک ون ڈے میچ کھیلے ہیں، جس میں وہ 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے۔ عثمان قادر نے اب تک پاکستان کے لیے کھیلے گئے 16 T20 میچز میں 20 وکٹیں حاصل کی ہیں، جن میں 4-13 کی بیسٹ کارکردگی بھی شامل ہے۔ T20 میچز میں ان کی پرفارمنس خاصی بہتر رہی ہے، لیکن ون ڈے فارمیٹ میں انہیں صرف ایک ہی میچ کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس لیے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے لیے عثمان قادر کی سلیکشن کو زیادہ غلط نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی وہ شاید اضافی پلیئر ہوں گے اور ان کی پلینگ 11 میں شمولیت کا امکان کم ہی ہے۔ عثمان قادر کے علاوہ زاہد محمود کو بھی ایک اضافی پلیئر کے طور پر پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے، ان کی بھی پلینگ 11 میں شمولیت کا امکان کم ہے۔ البتہ دیگر 4 بولرز جن میں شاہین شاہ آفریدی، حسن علی، حارث رؤف اور محمد حسنین شامل ہیں، ان کی سلیکشن آٹومیٹک تھی، اور یہ حالیہ 1.5 برس میں پاکستان کی جانب سے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں ون ڈے فارمیٹ میں۔ حارث رؤف نے اس عرصے میں 8 میچز میں 14 وکٹیں حاصل کی ہیں، شاہین شاہ آفریدی نے 9 میچوں میں 13 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ حسن علی نے 4
اور محمد حسنین نے صرف 3 میچز کھیل کر 7 وکٹیں حاصل کی ہیں، اس لیے ان 4 بولر کی سلیکشن آٹومیٹک تھی، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ البتہ شاہ نواز دہانی کی سلیکشن قدر حیران کن ہے، جو کہ اب تک صرف ایک PSL ٹورنامنٹ میں بہتر کارکردگی دکھا سکے ہیں۔ ان کی T20 میچز میں کارکردگی شاندار رہی ہے، جو کہ 11 میچز میں 20 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، اور یہ 11 میچز PSL 2021 کے تھے، اور وہ PSL 2021 کے 20 وکٹوں کے ساتھ ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے۔ لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ T20 فارمیٹ میں بہتر ہے، لیکن حیران کن طور پر چیف سلیکٹر محمد وسیم انہیں T20 اسکواڈ ہی میں شامل نہیں کرتے، البتہ انہیں ٹیسٹ اور ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو ایک حیران کن بات ہے۔ اگر شاہ نواز دہانی کا اب تک فرسٹ کلاس اور لسٹ اے یعنی ون ڈے کیریئر دیکھا جائے تو یہ بات خاصی حیران کن دکھائی دیتی ہے کہ انہیں آخر کس کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان کے ٹیسٹ اور ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ البتہ ان کی T20 اسکواڈ میں جگہ ضرور بنتی ہے۔ شاہ نواز دہانی نے اب تک 6 فرسٹ کلاس میچز کھیلے ہیں، جن میں 479 کی بیسٹ کارکردگی سمیت وہ صرف 27 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ انہوں نے یہ وکٹیں 54 کے اسٹرائک ریٹ اور 33 کے ایوریج سے حاصل کی ہیں، جبکہ لسٹ اے میچز یعنی ایک روزہ میچز میں انہوں نے اب تک پاکستان کے لیے 6 میچز میں صرف 5 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور اب تک وہ کسی ایک روزہ میچ میں 2 سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود انہیں پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب یہ منطق تو چیف سلیکٹر محمد وسیم ہی بتائیں گے کہ آخر ان کو T20 کی بجائے ون ڈے اور ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کرنے کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی ہے۔ ناظرین، یہ تھا جائزہ ان 20 پلیئرز کا جو پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے، اور ان 20 میں سے کون سے 11 کھلاڑی پاکستان کے پلنگ 11 میں شامل کیے جا سکتے ہیں، کون سے 11 پلیئر پاکستان کی فرسٹ چوائس ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جلد ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔